पाकिस्तान इंडिया के लिए 1 या 2 वेपन काफ़ी हैं एक दूसरे को उड़ाने के लिए, एनहाइलेट करने के लिए। डिटरेंस को अगर आपने अंडरस्टैंड करना है तो वो ये है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबें। 2001 से ऑनवर्ड्स ये बातें होती रही कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो टेररिस्ट ले जाएंगे। अगर तो ये कोई शब बारात के पटाखे होते तो शायद ले जाते। पाकिस्तान का डिफेंस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हाँ एक लिमिट से ज़्यादा अब उसको मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, उसको सस्टेनेबल बनाने की ज़रूरत है। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान अल्लाह उनको जन्नत नसीब कराए, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा किरदार। जब वो पाकिस्तान वापस आए हैं तो ऐसा नहीं था कि अमेरिका को पता नहीं था, पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस उनके पीछे थी। और जब वो पाकिस्तान आए हैं और डिज़ाइंस लेकर आए हैं और पाकिस्तान की यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट किया तो अमेरिका को पूरा इल्म था इस बात का। अब भी कभी किसी कॉन्फ्रेंस में हम बैठते हैं तो पाकिस्तान को वो बना देते हैं एक पोस्टर चाइल्ड जी अदम फैलाव का, प्रोलिफरेशन का, और वो कहते हैं जी AQ खान साहब का एक ब्लैक मार्केट का एक पूरा नेटवर्क था। लेकिन आप किताबें पढ़ें, आप रिसर्च पढ़ें जिन्होंने इस ब्लैक मार्केट नेटवर्क को देखा है। 32 ममालिक इसमें शामिल थे, CIA ख़ुद इसके अंदर एम्बेडेड थी। सो 74 से ऑनवर्ड्स पाकिस्तान के बारे में ये जो AQ खान का सफ़र है पाकिस्तान में, और जो भी उनकी ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी पाकिस्तान के प्रोग्राम के लिए उन्होंने चीज़ें प्रोक्योर की हैं, उस सब का इल्म CIA को शुरू से। तो हम जब किसी कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं और कोई ये कहता है कि जी पाकिस्तान ने तो झूठ बोला अमेरिका से, पाकिस्तान ने तो दुनिया से झूठ बोला, तो मेरा उनसे एक ही सवाल होता है कि आप मुझे ये बता दें पाकिस्तान ने कौन सा कानून तोड़ा। पाकिस्तान ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं की थी, तो पाकिस्तान इस चीज़ का मजाज नहीं कि वो आपको बताए कि वो कहाँ से चीज़ें ला रहा है। कानून तो तब तोड़े ना जब आप उस कानून का हिस्सा हो। तो और दूसरा बात ये कि आप आराम से बैठ के कह देते हैं कि जी पाकिस्तान ने सब कुछ किया, पाकिस्तान की हिपोक्रेसी है, तो CIA की भी हिपोक्रेसी है। AQ खान को उस वक्त क्यों नहीं रोका जब AQ खान के बारे में सारे शवाहिद मौजूद थे? AQ खान को 70 में रोक लेते, 80 की दिहाई में रोक लेते, 90 में रोक लेते, 2000 में रोक लेते। लेकिन पाकिस्तान के हिस्ट्री में जब से पाकिस्तान US रिलेशंस न्यूक्लियर को लेकर स्टार्ट हुए हैं, एक भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं जहाँ पे किसी भी अमरीकी प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान को ये कहा हो कि जी ये एविडेंस हमारे पास है और ये एविडेंस यूज़ करके हम लेवरेज यूज़ कर रहे हैं कि आप बंद कर दें प्रोग्राम। एक इंसिडेंट ऐसा नहीं है। 2004 में जब उनको पाकिस्तान की ज़रूरत थी और उनको लगा कि पाकिस्तान इस वॉर ऑन टेरर में थोड़ा पीछे हट रहा है, बिकॉज पाकिस्तान की अपनी मिलिट्री और सिविलियन जानें ज़ाया हो रही थी और पाकिस्तान सोच रहा था कि पाकिस्तान के लिए जंग, उसकी जंग है या नहीं, तब उन्होंने सोचा कि अब अगर हम ये रिलीज़ करते हैं डॉक्यूमेंट्स तो पाकिस्तान मजबूर हो जाएगा, पाकिस्तान की एम्बैरसमेंट होगी। तो ये फिर 2004 में मजबूर किया गया प्रेसिडेंट मुशर्रफ को कि जी ये एविडेंस है, ये 70 से हमारे पास है और अब ये मौका ऐसा है कि अब आप सोच लें, नहीं तो हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि आपने क्या किया और फिर आपके ऊपर सैंक्शंस लगेंगी। तो ये पूरा पॉलिटिकल एजेंडा था और इसमें आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान को कोई एम्बैरस होने की ज़रूरत नहीं है। हर मुल्क अपने कौमी मफाद को देखता है, पाकिस्तान ने भी अपने कौमी मफाद को देखा और जो खिदमात AQ खान साहब ने हमारे लिए दी हैं, हमें बतौर शहरी पाकिस्तान के उन पे फ़ख्र होना चाहिए और उनको डिफेंड करना चाहिए हर फोरम। देखिए नॉर्थ कोरिया जो है उसके साथ भी जो रिलेशनशिप पाकिस्तान की रही और बहुत से डॉक्यूमेंट्स सब सामने आ चुके हैं कि बार्टर ट्रेड हुआ, डिज़ाइंस एक्सचेंज हुए और मिसाइल डिज़ाइंस लिए गए। इसी तरह चाइना के हवाले से भी बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, लिबिया के हवाले से भी अवेलेबल है। लिबिया को तो अगर लिबिया के ऊपर सैंक्शंस ना होती या लिबिया के ऊपर दबाव ना होता तो प्रॉबेबली लिबिया भी डिज़ाइंस यूज़ करके एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन सकता था, लेकिन उन्होंने फिर दबाव में आके नाम लिया और फिर इस तरह ब्लैक मार्केट नेटवर्क जो है वो टूटी। सो इसमें अगेन AQ खान अकेले नहीं थे, 32 ममालिक इसमें शामिल थे। अब तो चूँकि लिटरेचर में हर जगह AQ खान का नाम है तो जो पढ़ने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि जी बाकी कंट्रीज़ भी थी, स्विट्ज़रलैंड था। सो आप बताइए, और बहुत सी कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व थी। आप उन कंट्रीज़ की लिस्ट देखिए, आप ये कह देते हैं कि जी AQ खान था बिकॉज वो कन्वीनियंट है, और पाकिस्तान की तरफ से जितना आना चाहिए था ज़ोर इस नैरेटिव को ख़त्म करने के लिए उतना आया नहीं, इतना लिखा नहीं गया।
شاید ہم نے سوچا کہ لوگ ہی رہیں گے تو یہ بات ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے اوپر لکھنا چاہیے، ہماری نئی جنریشن کو اس کے اوپر لکھنا چاہیے کہ وہ اکیلے نہیں تھے. سو لیبیا کو جو پروگرام ملا یا ڈیزائنس ملے، یا ایران کو جو ملے ریئیکٹرز کے ڈیزائنس، تو اس میں پورا نیٹ ورک انوالو تھا. سو آئی تھنک پاکستان کی جہاں جہاں پاکستان کو ضرورت پڑی ہے، پاکستان نے وہ ریلیشن شپس یوز کیے ہیں اپنے بینیفٹ کے لیے. پاکستان 1947 کے بعد ایک بہت ہی کمزور ملک تھا اگر آپ اس کو انڈیا کے ساتھ کمپیئر کریں تو. سو پاکستان کے پاس آرمی، ایئر فورس، نیوی اور باقی جو پاکستان کے گورننس سسٹم بہت کمزور تھے. تو پاکستان کو ارلی جو کولڈ وار کے ایئرس تھے، جہاں پہ یہ ثابت ہو گیا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد کہ بڑی طاقتیں ہیں، ایک امریکہ تھی اور ایک سوویت یونین تھی، اس میں سے کسی ایک کا سہارا لینا تھا. تو پاکستان نے شروع کے سال ہیں جہاں پاکستان کی تعمیر ہو رہی تھی، پاکستان کی لیڈرشپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو امریکہ کے ساتھ رہنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ کسی بڑی طاقت کے ساتھ رہیں گے تو آہستہ آہستہ ان کی جو ترقی ہے اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہوگا. دوسری طرف جو ہندوستان تھا، انڈیا، اس نے سوویت یونین کی سائڈ لی، اور سوویت یونین کی سائڈ ڈائریکٹلی نہیں لی. شروع میں انہوں نے کہا کہ جی ہم کسی کے ساتھ نہیں ملیں گے، لیکن پاکستان کے کمپیریزن میں ان کا جھکاؤ جو تھا وہ سوویت یونین کی طرف تھا. تو جو شروع کے سال تھے اس میں انڈیا پاکستان کے لیے، آپ کو پتہ ہے پاکستان کی کتنی جنگیں ہو چکی ہیں انڈیا کے ساتھ، تو شروع سے ہی ایک انڈیا کا جو عمل دخل تھا پاکستان کی خارجہ پالیسی میں وہ بہت زیادہ نمایاں تھا. اور اس سے ڈیل کرنے کے لیے پاکستان کو صرف یہی فکر ہوتی تھی کہ اب اگلی جنگ اگر ہوئی تو پاکستان کس طرح سے اس جنگ کو جیتے گا، یا پاکستان کو اپنا سروائیول جو تھا اس کے لیے ضرورت تھی کہ پاکستان کے پاس آرمی بھی ہو، ویپنز بھی ہوں، تاکہ وہ انڈیا کے ساتھ لڑ سکے. انڈیا کی دوسری طرف چائنا کے ساتھ جو دشمنی تھی اور جو بارڈر ایشوز تھے، اس کی وجہ سے انڈیا کا جھکاؤ جوہری پروگرام کی طرف ہم سے پہلے شروع ہوا. 1964 میں جب چائنا نے ایٹمی دھماکہ کیا، اس کے بعد سے انڈیا کی جو ڈیولپمنٹ تھی جوہری ہتھیار کو لے کر، وہ اس کے بارے میں حکمت عملی بنانا شروع ہو گئے. سو پاکستان کے ساتھ ان کی 1965 میں جو جنگ ہوئی، اس جنگ میں دونوں پاکستان اور انڈیا کو امریکہ نے ہتھیار جو سپلائی کیے ہوئے تھے، ان کا ایک پروگرام تھا میوچل اسسٹنس پروگرام، اس کے تحت پرووائڈ کیے تھے، اور کہا تھا کہ یہ آپس میں استعمال نہیں کرنے ہیں، یہ ہتھیار آپس کی خانہ جنگی کے لیے نہیں کرنے. ہاں چائنا کے خلاف اگر استعمال ہوں تو ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن چونکہ جب جنگ ہوئی 1965 میں تو وہ ہتھیار استعمال ہوئے. سو 1965 کی جنگ کے بعد انڈیا کا جو پروگرام تھا جوہری توانائی، تو خیر پہلے سے پاکستان اور انڈیا دونوں اس پہ کام کر رہے تھے. جو جوہری ہتھیاروں کا سلسلہ تھا اس نے زور پکڑنا شروع کیا، بیکاز 1965 سے بھی 1962 میں جو انڈیا کی اور چائنا کی جو جنگ تھی اس میں انڈیا کو بہت بری طرح سے شکست ہوئی تھی. تو 62 سے 65 اور پھر انہوں نے دیکھا کہ چائنا اور پاکستان آپس میں ان کی جو ریلیشن شپ ہے وہ بڑھ رہی ہے، تو وہ انسیکیورٹی انڈیا کو تھی اس ٹائم کے اوپر. جب انڈیا نے یہ پیرل پروگرام اپنا سٹارٹ کرنا شروع کیا اور اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا، تو 65 کی جو جنگ اور اس کے جو مراحل ہیں جس سے آپ واقف ہیں، اس کے بعد پاکستان نے یہ سوچنا شروع کیا کہ اگر انڈیا جوہری ہتھیار بنا لیتا ہے تو پاکستان پیچھے رہ جائے گا، اور اگر وہ جوہری ہتھیار چاہے بے شک وہ چائنا کے لیے کیوں نہ بنا رہا ہو، جس طرح کے پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز تھے اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے یہ سوچا کہ ہتھیار پاکستان کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں. تو تب 1965 آنورڈز ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایوب خان کے دور میں انہوں نے اس بارے میں تھوڑی سی بات کرنی شروع کی، لیکن جنرل ایوب جو تھے وہ کچھ زیادہ خوش نہیں تھے اس معاملے پہ کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا خود کا پروگرام سٹارٹ کرے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب 1971 ہوا اور پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہوا، اور اس میں انڈیا کا اتنا بھرپور کردار رہا پاکستان کو توڑنے میں
تو اس کے بعد کوئی شک کی گنجائش نہیں تھی کہ پاکستان کی ڈائریکشن کیا ہوگی. سو یہ ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے، لیکن ڈیٹرنس کے حوالے سے جو نیوکلیئر ویپنز کا رول ہے وہ چینج نہیں ہوا، جو بیسک رول ہے اس کا. پاکستان اور انڈیا کی کرائسس آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کارگل سے آنورڈ جتنے بھی کرائسس ہیں، 2001 کا 2002 کا کرائسس تھا، پھر اس کے بعد پاکستان انڈیا CBMs کے اوپر بات کرنے کے لیے بیٹھے، پھر اس کے بعد آپ کے ممبئی کرائسس تھا، پھر آپ کے اڑی، پٹھان کوٹ، پلوامہ. آپ جنگ کی طرف کیوں نہیں گئے؟ آپ جنگ کی طرف جا سکتے تھے. پاکستان نے کئی جنگیں لڑی ہیں انڈیا کے ساتھ، لیکن جب تک آپ کے اسٹریٹجک لیول کے اوپر یہ ایک خوف ہے، ڈیٹرنس ہے کہ یہ ویپن یوز ہو سکتا ہے. اور جب سے پاکستان نے نصر بنایا ہے، وہ نصر تو ہے ہی شارٹ رینج 60 کلومیٹر کا اسمالر نیوکلیئر ویپن. سو یہ سب لیئرز ایڈ کرتی ہیں آپ کی ڈیٹرنس کو. سو پاکستان کے جو فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کا ایک کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹریٹجک سے لے کر لوور سب کنونشنل لیول تک ساری رینجز کورڈ ہیں. تو ڈیٹرنس کے لیے تو میں یہ ایک شعر اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتی ہوں کہ ڈیٹرنس کو اگر آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں. جب تک آپ کو اس میں بلیف نہیں ہے، اس لیونیسی میں بلیف نہیں ہے کہ میں کسی بھی حد تک جا کے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کروں گا، چاہے میں خود ہی انہائلائٹ کیوں نہ ہو جاؤں، تب تک ڈیٹرنس کام نہیں کرے گی. سو وہ ہمیشہ رہے گا. امریکہ جو ہے اب چھوٹے نیوکلیئر ویپنز کی ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہا ہے تاکہ وہ اس کو بیٹل میں یوز کر سکے. ابھی جو ویپن ہے وہ بہت بڑا ویپن ہے، اس کی ٹنیج بہت زیادہ ہے، کلو ٹنز بہت زیادہ ہیں، تو اس کی ڈیٹرنس ویلیو میں اور ایک اسمال یوزیبل کی ڈیٹرنس ویلیو میں فرق ہے. تو اب دنیا اس طرف جا رہی ہے تاکہ ڈیٹرنس کی کریڈیبلٹی بڑھے. لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ یہ جو سینکشنز والی بات ہے ڈیٹرنس کو لے کر، یا اکانومی کی جو ڈبیٹ ہے، یا گنز ورسز بٹر کی جو ڈبیٹ ہے، آئی تھنک پاکستان جیسے ملک میں اب ہم نے جب یہ اسٹیبلش کر لیا کہ ہمارے ڈیفینسز اسٹرانگ ہیں اور ہمارے پاس نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے، ہاں وقت کے ساتھ ساتھ اس کو کریڈیبل بنانے کے لیے ہمیں مزید بہتری لانی ہوگی. بیکاز اگر انڈیا ماڈرنائز کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ماڈرنائز کرنا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ویپن ٹو ویپن میچ کریں، پلیٹ فارم ٹو پلیٹ فارم میچ کریں، میزائل ٹو میزائل میچ کریں. وہ سارا اوور کل ہے. پاکستان انڈیا کے لیے 1 یا 2 ویپن کافی ہیں ایک دوسرے کو اڑانے کے لیے، انہائلیٹ کرنے کے لیے. تو مجھے نہیں لگتا کہ گنز ورسز بٹر کی ڈبیٹ میں کوئی اتنا زیادہ دم ہے. ہاں پاکستان جب اب اسٹیبلش کر لیا آپ نے کریڈیبلٹی اپنے ڈیٹرنس کی، تو آپ وہ مزید آپ کو پاکستان کی معیشت کے اوپر زور دینا چاہیے. پاکستان کی تعلیم، پاکستان کی صحت، یہ جو بجٹ ہیڈز ہیں یہ ڈیزرو کرتے ہیں. بیکاز جب تک آپ اکنامکلی اسٹرانگ نہیں ہوں گے آپ اپنے ڈیفینس کو اسٹرانگ نہیں کر سکیں گے. سو اگر آپ یہ آج کہیں کہ جی یہ نیوکلیئر ویپنز آپ کو کی معیشت کو تباہ ہونے سے بچا لیں گے، تو بالکل نہیں بچائیں گے. ہاں آپ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، آپ کی سوورینٹی، اس کو بچانے کے لیے ان کا ہونا بہت لازمی ہے. بیکاز انڈیا کے ذہن میں جو ہمارے خلاف ایک خوف ہے، وہ خوف ان نیوکلیئر ویپنز کی وجہ سے ہے. لیکن ان کو ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ ہے کہ ہماری ولنریبلٹیز کہاں ہیں اور ہماری فالٹ لائنز کہاں ہیں. تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ TTP کو فنڈ کر کے یا جتنے سبورسو ایلیمنٹس ہیں پاکستان میں ان کو فنڈ کر کے پاکستان کو توڑ سکتے ہیں، تو یہ پاکستان کی ایک ریڈ لائن ہے. پاکستان کے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے، اس کے لیے آپ کو ایک اسٹرانگ معیشت چاہیے، ایک اسٹرانگ اسٹینڈنگ چاہیے جب پبلک سٹیزنز آپ کے ساتھ کھڑے ہوں اسٹیٹ کے ساتھ. اور اس جنگ کو جو کہ 5ویں 6ٹھی اسٹیج پہ پہنچ چکی ہے، 5th جنریشن 6th جنریشن وارفیئر، جہاں انفارمیشن ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے، اس کی طرف اسٹریٹجی بنانی چاہیے. مجھے ڈیفینس کو لے کر کوئی فکر نہیں ہے. پاکستان کا ڈیفینس اسٹرانگ ہے، لیکن ہاں ایک لمٹ سے زیادہ اب اس کو مزید بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سسٹینیبل بنانے کی ضرورت ہے. تو اس وہاں پہ جو آپ کے ریسورسز جا رہے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈائیورٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو کرنے چاہیے. پاکستان کے بارے میں پاکستان ہمیشہ خبروں میں رہا ہے. 2001 سے آنورڈز یہ باتیں ہوتی رہی ہیں کہ پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ ٹیررسٹ لے جائیں گے. اگر تو یہ کوئی شب برات کے پٹاخے ہوتے تو شاید لے جاتے. لیکن پاکستان کا جو نیوکلیئر ویپنز پروگرام ہے اس کے ایلیمنٹس ہیں سیفٹی اور سیکیورٹی.
تو دونوں لحاظ سے پاکستان کے ویپنز اس وقت سب سے نہایت سیکیور اسٹیٹ میں ہیں اور کوئی ٹیررسٹ کو اس تک ایکسیس ہو نہیں سکتی. ایک دفعہ ڈاکٹر سمر مبارک من سے انٹرویو کر رہی تھی میں, تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے جو ویپنز ہیں وہ ایک ڈیمیٹیڈ اسٹیٹ میں ہیں, جہاں کے وار ہیڈ جو ہے وہ میزائل کے ساتھ نہیں پڑا ہوا, وار ہیڈ کے اپنے کمپوننٹس کئی مختلف جگہوں پہ پڑے ہوئے ہیں. تو اس سے زیادہ سیفٹی کے ایلیمنٹس کیا ہوں گے کہ ویپن بنانے کے لیے بھی آپ کو مختلف جگہوں سے جا کے اس کو لینا پڑے گا. اس کے علاوہ اگر جب ویپن بن بھی جاتا ہے اس کے استعمال کے لیے بھی جو کوڈز یوز ہوتے ہیں وہ بھی 3 مختلف لوگوں کے پاس ہیں. جب تک وہ کوڈز اکٹھے نہیں ہوں گے وہ ویپن نہیں چلے گا. اور یہ سب شو کرتا ہے پاکستان کی رسپانسبلٹی ایز اے رسپانسبل نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ, کہ ہم اگر چاہتے کہ الرٹ پہ رکھیں ویپنز اور تاکہ وہ فوراً ہی چل جائیں, تو وہ ایک ارسپانسبل بیہیویئر ہوتا ہے جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور رشیا کا ہے. ہزاروں کی تعداد میں ویپنز کی حالت میں ہائی الرٹ اسٹیٹس پر ہیں. تو دنیا کو ان کی فکر کرنی چاہیے, نہ کہ ان ویپنز کی جو کہ ویپن کے فارم میں ہی نہیں موجود ہیں. تو اور یہ اس لیے بھی کیا گیا ہے کہ تاکہ جب بھی کوئی کرائسس ہو تو فوراً ڈیسیجن نہ لے لیا جائے, کوئی ایموشنل ڈیسیجن نہیں لیا جائے, اس کے اوپر ڈیلیبریشن ہو, سوچا جائے, بیکاز یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے نیوکلیئر ویپنز کا استعمال. اسی طرح یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جی یہ آپ کے بیک یارڈ میں پڑے ہوئے ہیں تو آپ آ کے اٹھا لیں. ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے, اور یہ سب پروپیگنڈا ہے پاکستان کے پروگرام کے خلاف. پاکستان کا نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی, پاکستان اٹامک انرجی کمیشن, پاکستان کا اسٹریٹجک پلانز ڈویژن اور پاکستان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم نہایت سیف ہاتھوں میں ہے. پورا پراپر سسٹم ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول کا, سیفٹی اور سیکیورٹی سے ریلیٹڈ. IAEA جیسی آرگنائزیشن نے پاکستان کو ہر فورم پہ اپریشیٹ کیا ہے اور پاکستان کے ہاں نیوکلیئر سینٹر آف ایکسلنس بنایا ہے پاکستان کی سیکیورٹی آرکیٹیکچر کو دیکھتے ہوئے. تو یہ بہت سی چیزیں جو ایک عام انسان کو نہیں پتہ, بیکاز جب سنسنی خیز ایلیمنٹ نہ ہو تو لوگ خبریں نہیں سنتے ہیں. سو آئی تھنک پاکستان کو اس بات پہ بہت زیادہ فخر ہونا چاہیے کہ پاکستان کا سیکیورٹی اور سیفٹی کا جو آرکیٹیکچر ہے نیوکلیئر ویپنس کو لے کر, وہ ہر ملک کی جو نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ ہے کسی بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ کو میچ کر سکتے.